अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इश्क व दास्तान मोहब्बत किस्त नंबर 12 अस्कलम फिरदौस निसार। जल्दी से वीडियो को लाइक करें। नॉवल का आगाज़ करते हैं। खालू जान, आपने ये क्या किया है? आपको अंदाज़ा भी है आपने अपनी जवान बेटी को घर से निकाल दिया। लाइक सीरियसली, ऐसा भी हो सकता है वो आपके औलाद है। मुर्तसिम ने झुंझलाते हुए इब्राहिम से कहा, देखो मुर्तसिम, तुम अभी बच्चे हो और मैंने बिल्कुल ठीक किया है। इस लड़की की वजह से मेरी कारोबारी साख तबाह हो गई, मेरी कंपनी का दिवालिया निकल गया और तुम चाहते हो कि मैं इसे कुछ ना कहूँ। मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी ज़िद से हटने के लिए तैयार ही ना थी। लेकिन खालू जान, मायसा ने कुछ कहना चाहा। तुम तो खामोश रहो लड़की, हमारे घर के मामलात में ना बोलो। शबनम बेगम ने गुस्से से इसकी तरफ देखते हुए सर्द लहजे में कहा, खाला जान, आप मेरी बीवी से बात कर रही हैं और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी बीवी से कोई इस लहजे में बात करे। मुर्तसिम ने गुस्से से शबनम बेगम को घूरते हुए कहा, और खालू जान, जवान बेटियों को इस तरह घर से नहीं निकाला जाता और आपको तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए था कि आपकी बेटी राह रास्त पर आ गई है। वो अल्लाह के करीब हो रही है। अल्लाह ने इसे हदायत दी है, बजाय इसके कि आप इस लम्हे इसका साथ दें। आपको लोगों की परवाह है, अपने कारोबार की परवाह है। आखिर किसके लिए बनाया आपने इतना सब कुछ? ये मालो दौलत क्या करेंगे आप जब आपके पास आपकी औलाद ही ना होगी? आपने बहुत गलत किया। खुदा ना खास्ता अगर इसे कुछ हो जाए तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? मुर्तसिम का अंदाज समझाने वाला था। मुर्तसिम, तुम शायद भूल रहे हो, वो मेरी बेटी है, शमशेर अली इब्राहिम की बेटी। वो अनूशा इब्राहिम है। वो हालात से लड़ना जानती है। वो कोई मासूम भोली भाली बेचारी नहीं है जो खुद की हिफाजत नहीं कर सकती। वो लंदन में पली भड़ी है, अपना दिफा करना जानती है। तुम इसकी फिक्र ना करो। और रही बात इस मालो दौलत की, तो जब मेरा कारोबार फिर से आसमान की बुलंदियों पर होगा तो ही तो वो इसे इस्तेमाल कर सकेगी। जब कुछ बचेगा ही नहीं तो वो इस्तेमाल क्या करेगी? और इसकी अक्ल 2 ही दिन में ठिकाने आ जाएगी। तुम देखना, खुद माफ़ी मांग कर अपना हुलिया वापस दुरुस्त करके वो आएगी और वापस पहले की तरह हो जाएगी। वो आसाइशों के बगैर नहीं रह सकती, मुझे पूरा यकीन है। और अगर ऐसा ना हुआ तो अगर आपकी बेटी आसाइशों के बगैर रहना सीख गई और इसने अल्लाह का रास्ता ना छोड़ा तो क्या करेंगे आप? मायसा ने अजीब पुरसरार लहजे में इब्राहिम को घूरते हुए कहा, तुम अपना फलसफा अपने पास रखो लड़की, और हमारे मामलात में ना बोलो। मैं शमशेर अली इब्राहिम इसे अपने घर से निकाल चुका हूँ और अगर वो वापस ना आई तो इसे अपनी ज़िंदगी से भी निकाल बाहर करूँगा और यही समझूँगा कि मेरी कोई औलाद थी ही नहीं। इब्राहिम ने इसे सख्त लहजे में कहा, क्या बात है फूफा जान, मेरी ही दौलत पर कब्जा करके इसे इतना मुकाम हासिल करके आप मुझे ही खामोश रहने के लिए बोल रहे हैं? शायद आप भूल चुके हैं। चलिए मैं आपको याद दिला देती हूँ। ये घर मेरे बाबा का फार्म हाउस था और वो जो कंपनी आप चला रहे हैं वो भी मेरे बाबा की थी, और वो कंपनी और तमाम फार्म्स जो इस वक्त अहमद फूफा चला रहे हैं वो भी मेरे बाबा की थी। आप लोगों ने मेरे बाबा की जायदाद पर कब्जा किया और इसे आपस में बांट लिया। मेरी ही चीज़ों पर कब्जा करके आप मुझे खामोश नहीं करवा सकते। तुम अपनी बकवास बंद करो लड़की। पहले तुम्हारा भाई नहीं जीने देता और अब तुम, अहमद यज़दानी ने झुंझलाते हुए कहा, जबकि इनके भाई कहने पर मायसा और मुर्तसिम दोनों हैरत से अहमद यज़दानी की तरफ देखने लगे। मेरा भाई? मायसा सिर्फ यही अल्फाज अदा कर सकी। बाबा, क्या मायसा का कोई भाई भी है? मुर्तसिम ने हैरत से पूछा, जबकि अहमद यज़दानी के सर पर हल्के हल्के पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थीं। एसी रीडिंग पर चलने के बावजूद उन्हें गर्मी महसूस हो रही थी, जबकि फातिमा बेगम, शबनम बेगम और इब्राहिम इन्हें सर्द नज़रों से घूरते हुए चुप रहने का इशारा कर रहे थे।
رات کا وقت، چاروں طرف اندھیرا، اور وہ معصوم سڑک پر اکیلی چلتی اپنے رب کو یاد کر رہی تھی اور اس سے مدد کی فریاد کر رہی تھی۔ اے میرے اللہ، میں نے تیری خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا، میرے سر پر چھت نہیں ہے، میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اے اللہ، تو بہتر جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، میری فریاد سن لے اور میرے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے اپنے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ دنیا ایک جنگل ہے جہاں پر جگہ جگہ بھیڑیے ہیں۔ اے اللہ، مجھے ان سے محفوظ فرما۔ اللہ، میں ہر حال میں راضی ہوں، مجھے ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے اپنے رب سے دعا گو تھی۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ اس وقت تنہا سڑک پر ہے اور اندھیری رات ہے، بلکہ وہ مطمئن تھی اور اپنے فیصلے پر خوش تھی کہ اس نے اپنے رب کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ مثال جو ہانہ نے اسے دی تھی، وہ آج بھی اسے یاد تھی۔ اسے یاد تھا کہ کس طرح حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی مشکل وقت میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہے۔ وہ ہمیشہ اپنے رب سے حضرت ایوب جیسا صبر مانگتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، مجھے حضرت ایوب کی طرح صابر بنا دے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس راہ پر ہے، مگر اب اس کے قدموں میں آہستہ آہستہ تیزی آنا شروع ہو گئی تھی، کیونکہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ قدموں کی بھاری چاپ سنتے اس نے اپنے قدموں کو مزید تیز کیا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے پیچھے 6 آدمی آ رہے تھے، جو کہ شکل سے ہی گنڈے موالی لگتے تھے۔ ایک پل کے لیے تو انوشا ڈر گئی تھی، مگر پھر اس کا یقین اسے پھر پرسکون کر گیا اور وہ اپنے پروردگار کو یاد کرتی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ Do like, comment and share with your friends and make sure you subscribe my channel. لمبا قد، گورا رنگ، تیکھی ناک، قلندری آنکھیں، چال ڈھال میں خاص شان تھی، جس میں پیشہ ورانہ گنڈوں کی کج کلائی کی ہلکی سی جھلک بھی تھی۔ وہ مغرور شہزادہ اپنی بائک پر لیٹا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے خیالوں میں گم تھا جب اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ آنکھیں بند کیے وہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا شاید یہ اس کا وہم ہے، مگر پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ سامنے اس مغرور اور ظالم حسینہ کا خوبصورت چہرہ آنکھوں کے پردے پر لہرا گیا۔ کرسٹل گرے آنکھیں جن میں اس وقت ہلکا سا خوف نظر آ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور اسے اپنے مقدر پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ پچھلے 6 سال سے وہ جسے دعاؤں میں مانگ رہا ہے وہ اس کے سامنے حقیقت بن کے کھڑی ہے۔ وہ صرف اس کی آنکھیں دیکھ کر ہی پہچان چکا تھا کہ سامنے سے چل کے آ رہی لڑکی شمشیر علی ابراہیم کی بیٹی ہے۔ وہ ایک مشہور بزنس ٹائکون ہے، بزنس کی دنیا میں محض 22 سال کی عمر میں اپنا نام بنانے والی دوشیزہ، جسے پہلی بار اس نے ایک بزنس کانفرنس میں دیکھا تھا اور دعا کی تھی کہ وہ اس کے نصیب میں لکھ دی جائے، اور شاید اب اس کی دعا پر خالق کائنات نے کن فیکون فرما دیا تھا۔ ارے حسینہ، کہاں جا رہی ہو؟ ہمارے ساتھ چلو، عیش کرو گی۔ وہ بڑی فرصت سے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ جب اس کے کانوں میں یہ جملہ گونجا تو وہ ہوش کی دنیا میں آیا اور اسے علم ہوا کہ اس کے پیچھے 5 سے 6 آدمی آ رہے ہیں۔ وہ فوراً بائک سے اترا اور اپنے قدم انوشا ابراہیم کی طرف بڑھائے تاکہ وہ اسے بچا سکے، مگر انوشا کو لگا کہ وہ انہی لوگوں کا ساتھی ہے، اس لیے وہ رک گئی۔ اب اسے اپنے دفاع کے لیے لڑنا تھا اور وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے اپنا بیگ ایک سائیڈ پر کیا، اپنے چادر کو پنوں سے درست کیا اور اپنا چہرہ مکمل طور پر چھپاتے ہوئے اپنی سیاہ چادر کا کنارہ اپنے منہ پر لپیٹ دیا اور 2 سے 3 پنز وہاں لگا دیں تاکہ اس کے چہرے سے نہ ہٹے۔
پیچھے سے ایک آدمی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب اس نے پلٹتے ہوئے اپنے پاؤں اس کی ٹخنے پر زور سے مارا۔ اس نے اپنے پاؤں میں سنیکرز پہنے ہوئے تھے۔ وہ آدمی اس کے وار پر ابھی سنبھل بھی نہ پایا تھا جب اس نے فوراً دوسرا وار کیا اور اس کی ناک پر ایک زوردار مکہ جڑا۔ اپنے ساتھی کو مار کھاتا دیکھ باقی 500 آدمی جلدی سے اس کی طرف بڑھے، جبکہ اب اریب کے انوشا کی طرف بڑھتے قدم رک چکے تھے۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا جب اس نے باقی کے آدمیوں کا بھی وہی حال کیا۔ وہ لندن میں باکسنگ چیمپئن رہ چکی تھی۔ اس کے علاوہ وہ مارشل آرٹ کی بھی ایکسپرٹ تھی۔ وہ اپنی حفاظت بہت اچھے سے جانتی تھی۔ 5 منٹوں میں وہ ان 6 آدمیوں کو دھول چٹا چکی تھی۔ جب اریب نے جلدی سے تخیل سے نکلتے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ عارف نے اس کے پیچھے کھڑے ہوتے جلدی سے استفسار کیا۔ جب انوشا نے گھومتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ سنبھل نہ پایا اور زمین پر گرا۔ اس نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ کیا تم پاگل ہو؟ تم نے مجھے کیوں مارا؟ میں تو تمہاری مدد کے لیے آ رہا تھا، عارف نے اٹھتے ہوئے انوشے سے کہا۔ اچھا، تم میری مدد کے لیے آ رہے تھے؟ انوشے نے آنکھیں چھوٹی کرتے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، میں سچ بول رہا ہوں، میں تمہیں بچانے کے لیے ہی آ رہا تھا۔ اچھا، تم مجھے کس سے بچانے کے لیے آ رہے تھے؟ دیکھو مسٹر، میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں، مجھے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں اپنی بات مکمل کرتی وہ عارف کو ایک نڈر اور بہادر لڑکی لگی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس کے دماغ میں خیال تھا کہ وہ معصوم، گھبرائی ہوئی اور بیچاری سی لڑکی ہے، اس کی یہ غلط فہمی اب دور ہو چکی تھی۔ دیکھیے محترمہ انوشا صاحبہ، میں سچ بول رہا ہوں، میں واقعی آپ کو بچانے آ رہا تھا۔ آپ یقین نہیں کرنا چاہتی یہ ایک الگ بات ہے، مگر حقیقت یہی ہے۔ اس نے بہت پرسکون انداز میں اپنی جیب سے رومال نکالتے اپنے ہونٹ سے نکلتے خون کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تو انوشا اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران ہوئی۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کون ہو تم؟ انوشا نے حیرت سے استفسار کیا۔ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں۔ ویسے آپ اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ اور وہ بھی سامان سمیت؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اپنا رومال واپس جیب میں ڈالتے ہوئے عارف نے سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ میں جو بھی کروں، تم یہ بتاؤ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ آج سے 6 سال پہلے جب آپ پاکستان آئی تھیں اور آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، تب سے میں آپ کو جانتا ہوں۔ دراصل میں بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھا۔ ویسے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت دیں تو پوچھوں؟ انوشے کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک سوال پوچھنے کی اجازت طلب کی۔ ہاں پوچھو، انوشے نے منہ بسورتے ہوئے جواب دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جو مجھے 70 حوریں ملیں گی، آپ ان کی سردارنی ہوں۔ کیا آپ ان کی سردارنی بننا پسند کریں گی؟ کیا آپ میری زندگی میں آ کر میری زندگی کو اپنے انداز میں ڈھال کر میری زندگی بنیں گی؟ اپنی جیب سے انگوٹھی نکالتا وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتا اس سے پرپوز کر رہا تھا، جبکہ انوشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسے پہلی ہی ملاقات میں وہ شخص اسے پرپوز کر رہا تھا؟ کچھ تو بولیں یا حبیبی۔ انوشا کو خاموش دیکھ کر عارف نے کہا۔ سوچوں گی، انوشا نے سنبھلتے ہوئے جواب دیا۔ سوچیے، ضرور سوچیے، مگر فیصلہ میرے حق میں کیجیے گا۔ آخر کو میری زندگی کا سوال ہے اور میری آخرت کا بھی۔ اگر آپ انکار کر دیں گی تو نہ مجھے زندگی میں دلہن ملے گی
اور نہ آخرت میں 70 حوریں، کیونکہ ان کی سردارنی نہیں ہوگی تو میں ان کو لے کر کیا کروں گا۔ اب آپ کے فیصلے پر 71 لوگ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایک میں اور باقی جنت میں ملنے والی 70 حوریں۔ اریب نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ انوشا یہ دیکھ کر حیران تھی کہ اس شخص کو کتنا یقین تھا کہ وہ جنت میں جائے گا اور اسے 70 حوریں بھی ملیں گی۔ سو گائز، یہ تھی آج کے ایپیسوڈ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا بالکل نہ بھولیں، اور جلدی سے بتائیں کہ آپ میں سے کون کون اس ناول کا PDF چاہتا ہے۔ PDF کی پرائز اونلی 150 روپیز ہے، تو جو PDF حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔